25 दिसंबर 1876 में। आज 24 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर होगा। 25 दिसंबर, आज 23 दिसंबर है, 25 दिसंबर को आपकी विलादत का दिन है। इसीलिए हमने सोचा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है कि जिनकी मेहनत से, जिनकी सोच से, कि दिन रात एक करके उन्होंने हमें गैरों से आज़ादी दिलवाकर अपना मुल्क अता फरमाया है। इसलिए कायद का हमारे ऊपर एहसान, इसलिए उन्हें कायदे आज़म कहा जाता है कि कायदे आज़म बड़े हमारे सिपा सालार, मुसलमानों के हीरो, ये हमारे कायदे आज़म हैं। फिर बाज़ लोग कह देते हैं, खुसूसन जो नौजवान तबका यूनिवर्सिटी और कॉलेज का है, वो कहते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह शिया मसलक के थे। बाज़ों ने कहा कि आप ईसाई मजहब के थे, बाज़ों ने कहा कि आप जो है गैर मुस्लिम थे। लेकिन मैं कहता हूं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक अपनी जिंदगी है नौजवानी की, और उलमाए किराम के साथ वाबस्तगी, मोहब्बत, और एक उनका खानदान, घरेलू तारीख की किताबें उठाएं। अगरचे उनका खानदान शिया था, लेकिन बजाते खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शिया नहीं थे। ये गलत पढ़ाया जाता है और गलत सोच दी जाती है और गलत इसकी अफवाह उड़ाई जाती है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का उलमा के साथ ताल्लुक तारीख की किताबों में मिलता है। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपका ताल्लुक पता चलता है कि बड़ा गहरा ताल्लुक था। अल्लामा हजरत मौलाना अशरफ अली आपका गहरा ताल्लुक था। तो ये सारे के सारे उलमाए किराम मुसलमान थे, अहले सुन्नत वल जमात के थे। अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का मसलक मुसलमानों वाला न होता, अहले सुन्नत मसलक न होता, तो आप इनके साथ ताल्लुक भी न बनाते। जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर ये अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, अल्लामा जफर अहमद उस्मानी, कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह, हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरात अगर मेरे साथ ताउन न करते तो मैं कभी भी पाकिस्तान न बना सकता, ये कहा करते थे। और जब आपके इस दुनिया से जाने का वक्त आया तो आपकी इयादत के लिए उस वक्त के वजीर आजम लियाकत अली खां आपकी तीमारदारी के लिए जाते। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए लियाकत अली खां, एक मेरी वसीयत है, इसे तो पूरा कर देना। क्या वसीयत है? कि मुझे लगता है मेरा जाने का वक्त अब आ चुका है, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा जनाजा वो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी पढ़ाए और कोई मेरा जनाजा ना पढ़ाए। ये मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दो ताकि वो इसी इलाके में रहें, इलाके को छोड़कर कहीं सफर पर न चले जाए, क्योंकि अगर सफर पर चले गए तो मेरे जनाजे में उनका पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। लियाकत अली खान फरमाते हैं कि मैं ये कैद की वसीयत लेकर बाहर आया, मैंने राब्ता किया, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी को आपका पैगाम पहुंचाया और मैंने कहा कि कायद आज़म फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश और मेरी वसीयत है कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाए। तो आप आज भी वो वीडियो मौजूद है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का एक जनाजा कराची में हुआ जिसमें 4 लाख मुसलमानों ने शिरकत की है। इतना बड़ा जनाजा हुआ कि 4 लाख मुसलमानों ने शिरकत की और अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने 25 मिनट का खुतबा दिया, फिर नमाज जनाजा पढ़ाई है। आज भी वो वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। तो कोई भी किसी को जनाजे का कहता है तो जिसको जनाजे का कहता है उसी को कहता है जिससे वो मोहब्बत करता होता है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि मेरा दुश्मन मेरा जनाजा पढ़ाए,
کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہودی نصاری آ کر کوئی میرا جنازہ پڑھائے، کوئی غیر مسلم آ کر میرا جنازہ پڑھائے، یا مسلمانوں میں ہر کوئی میرا جنازہ پڑھائے جو میرا خاص دشمن ہو، کبھی بھی ایسے نہیں کہوں۔ میں جس کو بھی کہوں گا کہ بھائی میرا جنازہ فلانا آدمی پڑھائے، وصیت لکھوں گا، تو لوگ کہیں گے یہ اس سے محبت کرتا ہے اس لیے اس نے اس کے بارے میں وصیت کی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علماء کرام کے ساتھ محبت کی ہے، اور مسلمان تھے، اہل سنت تھے، اس لیے تو علامہ شبیر احمد عثمانی سے کہا کہ میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح مسلک اہل سنت کے نہ ہوتے، مسلمان نہ ہوتے، تو ان کا نام کیوں لیتے؟ سوچنے کی بات۔ آپ تو اپنے کسی بندے کا نام لیتے کہ میرا جنازہ میرا بندہ پڑھائے۔ تو پتہ چلا کہ جتنا یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ قائد نے بتلا دیا قیامت تک کے آنے والے لوگوں میرے خلاف تم بڑی باتیں سنو گے، لیکن تم تاریخ پڑھنا اور میرا جنازہ دیکھنا کہ میری مسلمانوں کے ساتھ، اہل سنت والجماعت کے ساتھ محبت کیسی تھی۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی محبت نظر آتی ہے علماء کرام کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ۔ اس لیے ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ علیحدہ ملک عطا فرمایا، اس کے سبب بنے ہیں۔ اور اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب بھی 25 دسمبر آئے تو ہم کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں، کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں، اور اپنے بچوں کو قائد کی زندگی بتلائیں کہ تمہارا بیٹو قائد ایسا تھا، تو تم بھی محنت کر کے اپنے قائد جیسے بن جاؤ، تم بھی محنت کرو جیسے قائد محنت کرتے تھے، ان کی تاریخ، ان کی زندگی پڑھاؤ، ان کا علماء کے ساتھ تعلق، یہ اپنے بچوں کو سکھلائیں تاکہ ہمارے بچوں میں بھی ان جیسا جذبہ پیدا ہو۔ اس کے ساتھ 25 دسمبر کو عیسائیوں کے تہوار کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اسی طرح عیسائیوں کی بھی یہ عید کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، جس کا نام ہے کرسمس ڈے، کہ 25 دسمبر کو یہ مناتے ہیں، اور میری کرسمس کے نام سے یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ میری کرسمس، جس طرح ہم کہتے ہیں عید مبارک، تقبل اللہ، یہ دعائیہ الفاظ کہتے ہیں، تو یہ بھی 25 دسمبر کو اپنا تہوار مناتے ہیں۔ وہ علیحدہ موضوع ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ اس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کی کہیں بھی کتابوں میں یا قرآن و حدیث کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو معلوم نہیں ہوتی، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ مجہول ہے۔ بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن پتہ نہیں چل سکا کہ آپ کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے اصولی طور پر کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کہنا یہ تو ہے ہی غلط۔ بالفرض والمحال مان لیں آپ کی بات کہ 25 دسمبر ہی کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے، تو آپ کی پیدائش کی خوشی 300 سال تک نہیں منائی گئی اور اس کا تصور بھی نہیں کیا گیا۔ 300 سال تک، 300 سال کے بعد کچھ نوجوان اٹھے، کہنے لگے ہم اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، برتھ ڈے، سالگرہ، جشن منائیں گے، ہم لوگوں کا اجتماع اکٹھا کریں گے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی وہ احکامات بتلائیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے اس وقت بھی روکا تھا جن کو خطرہ تھا کہ آگے جا کر یہ کام کہیں بدعت نہ اختیار کر جائے، کہیں یہ کام آگر جا کر زیادہ نہ خراب ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے وقت گزر رہا ہے گزرنے دو،
لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے 25 دسمبر کو برتھ ڈے منانی ہے اور کرسمس ڈے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات سنائیں گے۔ اچھا بھائی شروع کر دو۔ شروع کیا، کچھ عرصہ تک لوگوں کا اجتماع ہوتا رہا اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں کو بتلاتے رہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن جب اگلی نسل آئی، انہوں نے سوچا کہ اجتماع کے اندر تھوڑے سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ خاموشی جیسا پروگرام ہوتا ہے اور سادہ سی بات ہوتی ہے، اس میں کچھ ایسی ملاوٹ کر لی جائے کہ نوجوان جو طبقہ ہے، اگلی نسل، وہ بھی شوق سے بیٹھیں۔ اچھا بھائی کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا، تو لوگوں نے کہا اس میں کچھ جو ہے گانا وغیرہ یا ساز وغیرہ ہو جائے، ڈھول دھماکہ ہو جائے، تاکہ نوجوان نسل بھی بیٹھے۔ یہ اب بدعت اختیار کر گیا، گناہ اختیار کر گیا۔ اب یہ تھوڑا، لیکن جب اس سے اگلی نسل آئی، انہوں نے کہا کہ اس میں بھی ابھی مزہ نہیں آتا، لوگ جم کر نہیں بیٹھتے، کیوں نہ اس کے اندر ڈانس بھی شروع ہو جائے۔ اچھا بھائی ڈانس بھی شروع ہونے لگ گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر کچھ سالوں کے بعد نئے لوگ اٹھے، انہوں نے کہا ابھی بھی مزہ نہیں آتا، کیوں نہ اس اجتماع تو ویسے ہی ہوتا ہے، گانا اور ڈانس بھی بجنے لگتا ہے، لیکن ساتھ اگر شراب اور زنا بھی شروع ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی، تاکہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اور جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا، آج 25 دسمبر کو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، زنا اور شراب کے اڈے اور ان کے جشن ہوتے ہیں، رنگ پھینکا جاتا ہے، جس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے۔ لیکن یہ وہ کرتے ہیں، ان کا اسلام ہے، ان کی تہوار ہے، ہم نہیں چھیڑتے ان کو۔ ہمیں تو اپنوں پہ رونا آتا ہے کہ جب مسلمان ان کی مجالس میں شرکت کرتا ہے، جب مسلمان ان کو مبارکباد دیتا ہے۔ اسلام، قرآن پاک غیروں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن ان کے تہوار منانے کی، ان کو تہواروں کی مبارکباد دینے کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا، قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے عیسائیوں کے ساتھ ان کے جشن میں، خصوصاً ہماری نوجوان نسل، ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹنا، ان کی محفلوں میں شرکت کرنا، ان کو 25 دسمبر کو ہدیے اور تحفے دینا، یہ سارا کا سارا ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ سوال یہ ہے کہ وہ بھی تو ہمارے مذہب، ہماری عید میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی تو ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، اگر ہم بھی شامل ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ لیکن یاد رکھیں، ہمیں اپنے مذہب کو فالو کرنا ہے، ان کے مذہب کو فالو نہیں کرنا۔ ہمارے مذہب نے اجازت نہیں دی، ہمیں مجبوری ہے۔ ہاں ہمیں کوئی حدیث ملتی، کوئی قرآن کی آیت ملتی، اللہ حکم دے دیتے کہ چلو تم بھی منا لو، پھر منا لیتے، لیکن اللہ نے سختی سے روکا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات، وہ جو عید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی اور برتھ ڈے اور پیدائش ولادت کا دن مناتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں یہ سوچ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن آگے وہ جو ان کا عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ قرآن نے بیان کیا ہے 10واں سپارہ سورۃ توبہ، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ہے، یہ قانون ہے۔ اور پھر قرآن کے ہر سپارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، سبحانک، میں اولاد سے پاک ہوں، لم یلد ولم یولد، سبحانک، اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو گویا عیسائی 25 دسمبر کو یہ دعویٰ کر کے ولادت منا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں،
اور ہم ان کی ولادت کا دن منا رہے ہیں، لہذا مسلمانوں تم بھی ہماری اس کرسمس ڈے میں شامل ہو جاؤ، جو کہ سخت گناہ ہے۔ اس سے ہم نے خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے، چاہے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، دوست ہے عیسائی ہے ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ہم نے ان کے مذہب میں ان کے تہوار کی خوشی میں شامل نہیں ہونا۔ اور یہ بہت بڑا کفریہ کلمہ ہے اور یہ بہت بڑا شرک ہے کہ ان کا عقیدہ تو دیکھیں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی کہلوایا کہ آپ بھی اعلان کر دیں، لوگوں کو بتلا دیں میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں، جس طرح تم اللہ کے بندے ہو میں بھی اسی طرح اللہ کا بندہ ہوں۔ 16واں سپارہ سورۃ مریم دوسرا رکوع، قال انی عبد اللہ۔ دوسرے دن، ابھی دوسرا دن ہے بچہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت مریم کے پیٹ مبارک سے آئے تو ابھی دوسرا دن ہے، دوسرے دن ہی اللہ پاک نے آپ کو قوت گویائی عطا فرمائی اور آپ نے اعلان کیا قال انی عبد اللہ، مجھے اللہ کا بیٹا نہ بنانا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور آپ نے توحید کا پرچم لہرایا۔ 2 دن کا بچہ ہے توحید کا پرچم لہرا رہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، جس طرح تم بندے ہو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر دوسری جگہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا تیسرے سپارے میں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں۔ تو میرے بھائی، عیسائیوں کے 25 دسمبر والے دن کرسمس ڈے میں شامل ہونا، ان کی محفلوں میں شرکت کرنا، یہ اپنے اسلام کے ساتھ قرآن کے ساتھ بغاوت ہے۔ اور اگر مفتیان کرام فرماتے ہیں جو بندہ ان کی محفلوں میں شرکت کرتا ہے یا ان کو مبارکباد دیتا ہے میری کرسمس، یا ان کو گفٹ اور تحفے تحائف دیتا ہے، اس کے دل میں نیت ان کے مذہب کو تہوار کو عزت دینا ہے، تو پھر اس کا ایمان ہی ختم ہو چکا ہے، پھر اس کا ایمان ہی ختم ہو چکا ہے۔ کیونکہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو گویا یہ مبارکباد دینے والا بھی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ تو ہم نے اپنے مذہب کو فالو کرنا ہے، اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور رسول ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز آپ کی تعلیم یہ ہے کہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اور تمام کی تمام چیزوں میں توحید ہونی چاہیے، اخلاق میں، بولنے میں، آپ کی صفات میں، افعال میں، جس کو اللہ پاک نے سورۃ الاخلاص میں 4 آیات ہے، 1 لائن کی سورت ہے، اللہ نے اسے 1 لائن میں بند کر دیا، اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور پہلا کلمہ بھی یہی ہے اور دوسرا کلمہ بھی یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث پر صحیح